हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उसका तयन हफ्ता वार की बजाय रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, पाकिस्तान ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। ईरानी बहरिया खित्ते के पानियों में अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत और उनके फौजी साजो सामान पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तानी इनकलाब की नेवल कमान का इंतबाह, कहा खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन करीब है। बयान के इख्तिताम पर पाकिस्तानी इनकलाब ने कहा इंतजार करें और देखें। उधर ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8 बहरी जहाज़ों ने ईरानी साइड से आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट खाम तेल $86 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $81 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। यूएई मर्बन $80 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2320 पॉइंट से कमी के बाद 1,75,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बनू में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों और खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादलों में भारतीय प्रॉक्सी, फितनल खवारिज के 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बनू में फितनल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, पेशावराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया करने वाले सपूतों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का PTI पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम। जियो से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में तय किया था कि उनकी क़यादत मुज़ाकरात के लिए मिलेगी, लेकिन उनका कोई रहनुमा नहीं आया। मुज़ाकरात खाली बयानात से नहीं होते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कई दफ़ा इन्हें दावत दे चुके हैं। PTI की तरफ से संजीदगी न दिखाने की वजह शायद ये है कि ये अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड से और ट्रोल से डरते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में भी बलूचिस्तान की तर्ज के सिक्योरिटी ऑपरेशन की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। अफगानिस्तान को बारहा आगाह किया गया कि भारत और इसराइल उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी दहशतगर्दों को हिमायत मिलेगी वहाँ ऑपरेशन करेंगे। बोले सियासी हालात बदलते रहते हैं, आज मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ियारत दहशतगर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने नवे रोज़ भी जारी। कोयटा में कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। धरना कमेटी के ऐलान पर आज बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल। महकमे मौसमियात की चंद रोज़ में मुल्क में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, मिठी, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पीर को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाना तरजीह है। कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा पॉलिसी इक़दामात और आसान कारोबार एक्ट 2025 के निफाज में तेज़ी लाई जाए। उड़ान ओवरसीज़ पाकिस्तान समर्स
اسکالرز پروگرام کے اسکالرز سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسکالرز اپنی تعلیم، تحقیق اور عالمی تجربے کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بروئے کار لائیں۔ چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے چین پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل B2B سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان میں صحت کے شعبے میں ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، وزیر اعظم کی رہنمائی اور قیادت کی بدولت ہم سب ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ بزنس کانفرنس کا انعقاد وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہارون اختر نے کہا، وزیر اعظم کے حالیہ دورے چین نے اقتصادی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ دورے سے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صنعتی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ علامہ طاہر اشرفی کی قیادت میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے کراچی میں جامعۃ الرشید کا دورہ کیا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت دیتے ہوئے مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ آج امت مسلمہ کو باہمی لڑائیوں سے بچانے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم کردار ہے۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا واحد مقصد امت میں تفرقے کو ختم کرنا ہے۔ محتمم جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ ریاست کا دفاع ہی جہاد ہے۔ خوارج سے لڑنا اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا سب پر لازم ہے۔ علامہ عارف حسین واحدی نے کہا کہ مشترکہ اسلامی اصولوں پر چلنے کی آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اتحاد اور یکجہتی سے ہی پاکستان مضبوط ہوگا۔ علامہ محمد حسین اکبر نے کہا کہ ہمیں سب کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ مفتی عبداللطیف نے کہا کہ باہمی اتحاد ہی امت کی طاقت اور استحکام کی بنیاد ہے۔ علامہ توقیر عباس نے کہا کہ وفد کے دورے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء مشائخ کا اجلاس، حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، امن و استحکام، آئین کی بالادستی اور ریاستی اداروں کے استحکام کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سردار محمد یوسف نے کہا کہ شہداء نے وطن کے دفاع کی خاطر جانیں قربان کی۔ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ آج کا اجلاس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے، یہ قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ کی اطلاع۔ ڈی آئی جی آزاد کشمیر کے مطابق تنویر الیاس کے ترجمان نے بتایا کہ ان کا ایک گارڈ جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں انفیکشن سے بچاؤ اور کنٹرول سے متعلق بیشتر سفارشات پر عمل درآمد نہ ہونے کا انکشاف۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا کلثوم بھائی ولی کا اسپتال کا دورہ۔ ترجمان ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق استعمال شدہ سوئیوں کی تلفی کے طریقہ کار کا تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ اسپتال کا عملہ تلف کرنے کے طریقہ کار پر تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ عملے کو انفیکشن سے بچاؤ اور طبی فضلے کو ضائع کرنے کی تربیت نہیں دی گئی۔ معائنے کے دوران آپریشن تھیٹر کا سٹاف اور نرسنگ سٹاف غیر حاضر رہا۔ اسپتال انتظامیہ نے خامیوں کے ازالے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ اگر ہدایات پر عمل درآمد نہ ہوا تو کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صوبے میں سولر کٹس کی تقسیم کے منصوبے کو شفاف اور منصفانہ بنانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں کہا کہ سستی اور پائیدار توانائی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کٹس کی تنصیب کے معیار، تکنیکی معاونت اور دیکھ بھال کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2,75,000 خاندانوں کو سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ مستحق خاندانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
آج کے بعد پنجاب میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کی چھت کمزور ہو۔ سانحہ کاہنہ میں بچوں کی جانوں کے ضیاع نے بہت بے چین کیے رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ یہ اسکیم پنجاب کے عوام کو محفوظ اور مضبوط چھت پہنچانے کے لیے ہے۔ اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام میں کوئی شرائط نہیں رکھی گئیں۔ جس شہری کے پاس بھی زمین کا ٹکڑا ہے وہ 15 لاکھ روپے تک کا قرضہ لے سکتا ہے۔ بلوچستان ویمن انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل۔ 500 خواتین کو جدید کاروباری مہارتوں، مارکیٹنگ، منصوبہ بندی اور ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال کی تربیت دی گئی۔ خواتین میں ٹیبلٹس، ٹول کٹس اور اسناد تقسیم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ خواتین کو جدید کاروباری مہارتوں اور ڈیجیٹل ٹولز سے آراستہ کرنا ترجیح ہے۔ ایسے اقدامات بلوچستان کی خواتین کو قومی معیشت میں کردار کے مواقع فراہم کریں گے۔ پاکستان اور چین کا امیگریشن، بارڈر مینجمنٹ اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے، غیر قانونی امیگریشن اور اسلحہ اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ کارروائیاں مؤثر بنانے، سرحد پر جرائم کے خلاف بھی مشترکہ کارروائیاں مؤثر بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ سے چین کی نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن کے وفد کی ملاقات۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی شریک تھے۔ ملاقات میں امیگریشن پروسیس کو تیز تر بنانے کے لیے معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کنجرا پاس پر سیکیورٹی مزید مؤثر بنانے کے لیے جی بی اسکاؤٹس کی چیک پوسٹ قائم کی جا رہی ہے۔ چینی وفد نے غیر قانونی بارڈر کراسنگ اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر جاری تعمیراتی کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یونیورسٹی روڈ کی مکس ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ کیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بی آر ٹی منصوبہ عوام کے لیے ایک اہم اور انقلابی سفری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ منصوبے کے مختلف سیکشنز پر کام مزید تیز کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں۔ قصور کے علاقے کھڈیاں خاص میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ چاہے کوئی کتنے ہی بڑے قد کا کیوں نہ ہو، اگر وہ شہداء کی توہین کرتا ہے تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنر سے نہال ہاشمی سے چین کے قائم مقام کونسل جنرل کی ملاقات۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سندھ میں چینی صنعتی تعاون، ترقیاتی منصوبوں اور معاشی روابط کو وسعت دینے پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا کہ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کا قابل اعتماد اور مخلص دوست رہا ہے۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ چینی کاروباری ادارے سندھ میں دستیاب وسیع معاشی مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لاہور کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ان میں خاتون اور اس کے 3 بچے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق چاروں کی موت مبینہ طور پر زہر خورانی سے ہوئی ہے۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ اور پنجاب حکومت نے صوبے میں 177 ریلوے کراسنگ کی مرمت کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات میں فیصلہ۔ اس مقصد کے لیے 9 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ شاہدرہ سے رائے ون تک ریلوے ٹریک کے اطراف 40 باغ بھی لگائے جائیں گے۔